کو परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में सेहत व सलामती अता फ़रमा दें, और वो मोमिनीन जो हर साल इस इमाम बारगाह की ज़ीनत बने रहते थे और इस इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाते थे और हमेशा इस हुसैनिया के मेहमान थे, और आज वो हमें और आपके दरमियान मौजूद नहीं, उनकी जगह इस वक्त खाली है। बहुत से मोमिनीन जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन मेरा ईमान ये है कि वो यहाँ पे उनकी अरवाह, इनकी रूहें यहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि जिनके लिए वो ज़िंदगी भर रोते रहें, ज़िंदगी भर वो या हुसैन कहते रहें, हुसैन इब्न अली और औलाद हुसैन इब्न अली और आबा व अजदाद हुसैन इब्न अली, जहाँ पे ज़िक्र हुसैन इब्न अली होता है वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। जहाँ पे सैयदा तशरीफ़ लाएँ वहाँ पे तमाम मासूमीन तशरीफ़ लाते हैं। तो वो मोमिनीन जो यहाँ पे ज़िंदगी में मजलिसों में आते थे, उनकी अरवाह भी यहाँ पे मौजूद हैं। परवरदिगार उन तमाम मोमिनीन को मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ जवार रहमत में जगह अता फ़रमा दे। मैं आप हज़रात की खिदमत में सूरह हज की आयत लेके आया था, क्योंकि इस बच्चे ने कुरान मजीद की तिलावत की कि क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। तो मैंने सोचा ये कि इसी आयत को अपनी मुख्तसर सी इस गुफ्तगू का सरनामा कलाम करार दूँ। इस आयत शरीफा को हज़ारों उलमा ने यहाँ पे आके बयान किया है, और इसका माना भी आप जानते हैं, इसका मफ़हूम भी आप जानते हैं। मुख्तसर सी गुफ्तगू में भी करके फिर आगे बढ़ जाऊँ। महाजिर और अंसार, महाजिर इन बच्चों को समझाने की खातिर उन्हें कहा जाता है जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाएं। अंसार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने मदीने में पैगम्बर इस्लाम की नुसरत की है। ये महाजिर और अंसार पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, आपने हमें इस्लाम बताया, आपने हमें दीन सिखाया, आपने हमें सीधा रास्ता बताया, आपने हमें गुमराही से नजात दी। हम जाहिल थे, हम अपनी इबादतें सीटियों के ज़रिए से करते थे, खुदा की मारिफत नहीं थी। सबसे अजीम तरीन नियामत जो है वो मारिफत परवरदिगार, वो आपने हमारे दिल में डाला। क्योंकि मारिफत की बात आ गई तो एक हदीस यहाँ पे अभी याद आ गई। पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आया, या रसूलल्लाह सबसे अजीम तरीन नियामत कौन सी है, सबसे बेहतरीन नियामत कौन सी है? तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया सबसे अजीम तरीन नियामतें है तो बहुत, लेकिन 3 अजीम तरीन नियामतें हैं। पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं। पूछने वाले ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो 3 अजीम नियामतें आप हमें बता दीजिए। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया सबसे पहली अजीम नियामत जो है वो खुदा की वहदानियत को एक्सेप्ट करना है, खुदा को मानना, खुदा को वहदहू ला शरीक मानना, खुदा को खालिक मानना, खुदा को राज़िक मानना। मौत और ज़िंदगी देने वाला वही है कह के दिल में यकीन रखना। युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हुए उस खालिक की मारिफत अपने दिल में रखना, इससे बढ़ के और कोई नियामत नहीं। और जिसने खुदा को पहचाना, मारिफत खुदा उसके दिल में आई, समझो दुनिया व आखिरत दोनों उसकी है। ये पहली नियामत है। दूसरी नियामत पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह की मारिफत के बाद मुझ रसूल को आखिरी नबी मानते हुए मेरे साथ मोहब्बत और मेरी आल के साथ मवद्दत रखे। ये बेहतरीन नियामत है। इसीलिए इस नियामत के बारे में अल्लाह ने कुरान में इस आयत के बारे में जिक्र किया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा दें और आखिरत में भी हसना अता फरमा दें। उलमाए तफसीर फरमाते हैं फिद दुनिया हसना से मुराद पैगंबर और पैगंबर आल की, पैगंबर के आल की क्या है? मवद्दत है, मोहब्बत है।
اور میں انشاءاللہ وہ مودت کس انداز سے کرنی چاہیے وہ میں آج پوائنٹ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ لے کے آیا ہوں۔ فی الدنیا حسنہ سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے۔ وفی الآخرت حسنہ سے مراد جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ اسی لیے میں اور آپ دعا کرتے وقت سجدے میں یہ دعا پڑھنا بھی مستحبات میں سے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین والاصحاب الحسین۔ ورود اس کے بارے میں ذکر کیا، یا چاہے ورود قبر ہو یا ورود محشر ہو، یہ دونوں جو ورود ہے، یہ دونوں جگہ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک مشکل تر ہے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا کہ 7 مشکل جگہیں جہاں پہ ہم اہل بیت علیہ السلام آپ کی مشکل کو آسان کریں گے۔ 7 مشکل جگہیں، جو وہ مشکل جو جگہ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشکل حل ہونے کے بعد دوسرا مشکل آسان ہو جائے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک مشکل اگر ختم ہو جائے تو دوسری جو مشکل آئے گی وہ اس سے زیادہ مشکل تر ہے۔ فار ایگزامپل، موت مشکل ہے، موت سے زیادہ مشکل جو ہے وہ قبر ہے، اور اس سے زیادہ مشکل جو ہے قبر میں بغیر کسی تیاری کے جانا جو ہے وہ مشکل تر ہے۔ اسی لیے کہا کہ قبر کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمارے 6 امام سے بھی یہ روایت نقل ہے، ہمارے 4 امام سے بھی یہ روایت نقل ہے۔ موت کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، قبر کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے میں اور آپ کے لیے راستہ بتایا ہے۔ 4 امام سے بھی یہ نقل آ گئی ہے، 6 امام سے بھی، فرمایا کہ نماز غفیلہ پڑھا کرو۔ 4 امام اپنے بابا کے قاتل کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پچھتا رہا ہوں، کیا کروں، کوئی راستہ ہے؟ تو حجت خدا یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی راہ راست کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شبیہ ہے، پیغمبر کا جو شبیہ بھائی ہے، اس کے سینے پہ برچھی مارنے والے اس خبیث کو بھی دروازہ کھول کے اسے نجات دیتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ حجت خدا وہ ہوتے ہیں کہ سجدے میں جب آخری سجدہ ہوتا ہے، مختار پوچھتا ہے ملعون شمر یہ بتا کہ جب تم کند خنجر میرے آقا کے گردن پہ مار رہا تھا، سجدے میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو مختار کہتا ہے واللہ سجدے میں بھی حسین ابن علی یہی کہہ رہا تھا کہ پروردگار ان کو میری معرفت نہیں، انہوں نے ابھی تک مجھے سمجھا نہیں، ان کے دلوں میں ابھی بھی میری معرفت ڈال۔ معرفت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پہچاننا۔ تو موت سخت ہے، کیونکہ بیچ میں یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے تو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ موت کی آسانی کے لیے نماز غفیلہ، اور موت کی آسانی کے لیے دعائے کامل الایمان۔ میں اکثر و بیشتر اپنی مجالس کے اندر، گھروں میں، محفلوں میں جہاں پہ ہوتی میں بیان کرتا رہتا ہوں، یہ دعائے کامل الایمان اپنے بچوں کو سکھا لو، بچوں کو حفظ کراؤ۔ یہ دعائے کامل الایمان کا دوسرا نام تلقین ہے۔ وہ تلقین جو قبر میں پڑھی جاتی ہے وہ لمبی ہے، یہ دعائے کامل الایمان مختصر ہے، لیکن یہ دعائے کامل الایمان کے اندر وہی لمبی والی تلقین کا پورا مفہوم جو ہے وہ دعائے کامل الایمان کے اندر میں اور آپ کے 6 امام یا 4 امام نے بیان فرمایا۔ کیا ہے دعائے کامل الایمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبمحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وعلی علیہ السلام اماما وولیا الحسن والحسین وعلی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم الامام المنتظر۔ سبحان اور آخر میں معصوم امام نے خوبصورت جملہ فرمایا، اللہم انی رضیت بہم ائمۃ
فَأَرْزِنِي لَهُمْ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار یہ جتنے بھی میں نے نام لیا ہے نا، یہ ائمہ معصومین ہے، یہ 14 معصومین ہے، اور جو عقیدہ میں نے ابھی بیان کیا، ان تمام ائمہ پہ، ان تمام اسماء پہ، ان تمام عقیدے کے اوپر میں راضی ہوں، ان کی خاطر تو مجھ پہ راضی ہو جا، ان کی خاطر تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ برادران محترم، جو بھی انسان ہر نماز کے بعد دعائے کامل الایمان پڑھے، وہ بھی کس طرح؟ قرآن کو سر پہ رکھے۔ فقط ہم سال میں ایک دفعہ ایام شب قدر میں قرآن کو سر پہ رکھتے نہیں بھائیو، قرآن کو ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز کے بعد قرآن کو سر پہ رکھا کرو، اور یہ دعائے کامل الایمان پڑھا کرو۔ اور اگر قرآن خاص طور پر سنیے گا، میں ابھی گیا ہوا تھا پاکستان، تو وہاں پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو بہت سے نوجوان یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہم نے کبھی قرآن سے گفتگو کی ہے، باتیں کی ہے؟ ان بچوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی قرآن سے باتیں کی ہے؟ بیٹا آپ نے باتیں کی ہے؟ نہیں، آپ نے باتیں کی نہیں کی، بچوں نے باتیں نہیں کی، بزرگ سب باتیں کر رہے ہیں، یہ بچے باتیں نہیں کر رہے۔ میں بتا رہا ہوں ان کس طرح باتیں کرنی ہے۔ قرآن کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن سنتا بھی ہے، یہ قرآن دیکھتا بھی ہے، یہ قرآن گواہ بھی ہے۔ قرآن کو ساتھ میں رکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، اس لیے کہ یہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی آپس میں جدا نہیں، یہ صامت ہے اور وہ ناطق ہے۔ لیکن اگر معرفت قرآن کی لی جائے، ایران میں ایک انسان اندھا تھا جو حافظ قرآن بن گیا تھا، معجزانہ طور پر کرامات تھی خدا کی طرف سے، وہ بیٹے وہ کیا بنا؟ ایک حافظ قرآن بنا۔ بس قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن اس کے دماغ میں آ گیا، اور قرآن اس کے سامنے رکھے تو وہ قرآن پڑھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے؟ دوسرا کوئی عربک لکھ کے، قرآن کے کچھ آیتیں لکھنے کے بعد بیچ میں عربک میں لکھتے تھے، دوسرے کوئی سینٹنس عربک کا کوئی سینٹنس لکھ کے بیچ میں رکھ دیا۔ وہ پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے وہ آگے اسپیس لے کے آگے قرآن کی دوسری آیت پڑھے۔ یہ معرفت پروردگار۔ قرآن نور ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ قرآن کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ گفتگو کیسے کرنی ہے؟ اے قرآن، فار ایگزامپل یہ قرآن، اے قرآن، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اے قرآن، میں نے احادیث میں یہ بھی سنا ہے کہ 2 گران قیمت والی چیزیں، بہت ہیوی اور قیمتی اور وزنی اور علمی اور خدائی چیزیں جو ہے وہ 2 ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری سنت ہے، میں تمہارے ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان سے تمسک کرنا، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، تاکہ میں اور آپ کے لیے کیا ملے؟ نجات ملے۔ قرآن سے گفتگو کرنا، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ اے قرآن، جس طرح محشر کے میدان میں حوض کوثر میں، محشر کے بعد حوض کوثر میں اہل بیت رسول پیغمبر کے پاس لائے جائیں گے، آئیں گے، اور آپ بھی وہاں پہ قرآن کو بھی لایا جائے گا۔ یہ دونوں اہل بیت اور قرآن رسول اللہ سے کیا کریں گے؟ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اے قرآن، آپ کے ایک ایک حروف جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ میری آنکھیں آپ کی طرح دیکھ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میری آنکھوں میں عذاب آ جائے۔ اے قرآن، میں اس زبان کے ذریعے سے میں تیرے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں، کل ایسا نہ ہو کہ میرے منہ کے اوپر عذاب آ جائے۔ اپنے چہرے پہ ڈالو، رکھ دو، مس کرو۔ اے قرآن، میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ گناہگار انسان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو منہ کے بل ڈالا جائے گا، اس کا منہ نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوگا، اس کو ڈالا جائے گا۔ اے قرآن، میں اپنے اس چہرے کو، گناہگار چہرے کو تیرے حروف میں مس کر رہا ہوں، جہنم کی آگ سے میرے اس چہرے کو بچا دے۔ برادران عزیز من، پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا کہ 3 عظیم ترین نعمتیں۔ پہلی نعمت خدا کی وحدانیت، خدا کو ایکسپٹ کرنا۔
دوسری نعمت پیغمبر اور پیغمبر آل سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. اور تیسری عظیم ترین نعمت سنیے گا، اللہ جانتا ہے یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ سوچ کے آیا نہیں ہوں یہاں پہ ممبر میں آ کے، ابھی تو جو میں نے لکھ کے لایا ہوں وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ابھی تک. ہاں میں نے پڑھا نہیں ابھی تک. اب کبھی پھر شاید موقع ملے گا، تو ویسے بھی موقع اتنی جلدی ملنا بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خیر، اگر میری قسمت میں اگر ذکر لکھا ہوا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے میں ذکر کر سکتا ہوں. دیکھیں 3 چیزیں انسان کو لازمی ملتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. پھر یہ بھی ایک بیچ میں بات آ گئی. 3 چیزیں. ایک رزق. رزق جس کی بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے ملنے والا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. نیاز پک گیا ہے، دیکھ کے اندر جس کی مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہی کھائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کھا نہیں سکے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ایک رزق لازمی ہے، حتمی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی رزق ملنے والی ہے. رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے تو سب کو دنیا بھر کے لوگوں کو بھوکے رکھتے. یہ رزق فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ رازق ہے. ایک نبی نے کہا تھا کہ اجازت دے دوں کھلاؤں، لیکن ایک مچھلی کو پیٹ بھرا نہیں سکا. سجدے میں جا کے گر کے کہنے لگا پروردگار یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا ہی کام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. رزق اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، وہ مقدر میں ہے. چاہے ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. بس یہ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ، اور عظیم ترین دعا ہے. اس دعا کو اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ مزہ آئے گی، لطف آئے گا، گفتگو کرنے میں مزہ آتی ہے، لطف آتی ہے. رزق اللہ کو معلوم ہے کہاں پہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے. میں کہاں کا، اگر آپ جائیں گے میرے گاؤں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہے بڑا خوبصورت گاؤں، انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا. نہیں کہ مولانا یہاں پہ بیٹھ کے ایڈورٹائز کر رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں، بیچ میں بات آ گئی. لیکن کہاں پہاڑی 6 مہینے دنیا سے راستہ بند رہتا ہے. 6 مہینے 6 منتھ بند راستہ. میں اس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اور آج 27 سال سے میں تنزانیہ میں ہوں. پروردگار تنزانیہ کو اپنی حفظ و امان میں سلامتی عطا فرما. تنزانیہ میں رہنے والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ جو کالے ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اور ان کالوں کے دیش میں ہم رہنے والوں کی بھی، ہماری بھی روزی میں برکت عطا فرما. بر محمد والے محمد صلوات. رزق لازمی ہے، حتمی ہے. قبلہ آپ کی اجازت کے ساتھ، آپ تھوڑا دیر سے آئے اس لیے آپ کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی. اجازت آپ کی. سید بزرگوار، ان کے زیر سائے میں اولاد رسول ہے. رزق لازمی ہے، حتمی ہے، ملنے والی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. 2 موت. موت سے کوئی بھی روک نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. قرآن. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے، کہا کہ بھائی مجھے روکنا ہے، موت ملک الموت نہ آئے. دروازہ فولاد کا، چھت فولاد کا، دیواریں بھی فولاد کی، اور وہ جو تالا جو لگے گا وہ بھی فولاد کا. محمد بھائی اس کا تالے کا نام کیا ہے؟ سولیکس. وہ بھی فولاد کا. اور اس کے اندر جا کے بیٹھے کہ ملک الموت نہ آئے. کہا کہ نہیں، وہاں پہ بھی پہنچ جائے گا. کائنات میں ایک دروازہ ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اتنا اسٹرانگ بھی نہیں ہے، لیکن دروازے کے باہر بیٹھ کے کھٹکھٹاتا ہے، اجازت دے تو میں اندر آ جاؤں. ایک دفعہ نہیں، 3 مرتبہ دروازے پہ آ کے کہتا ہے اجازت دے دو. اس سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، رسول کی آنکھیں کھل جاتی ہے. بابا 3 مرتبہ آیا ہے. کہا بیٹی اجازت دو، یہ تیرا مقام و تیری عظمت ہے. جو دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے، اجازت لیتا ہے، یہ وہ ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرتا ہے. اللہم
کتنے حیدری، واہ جی، اس بچے کو بڑا سلامت رکھیں، اور نعرہ بھی بڑے میری آنکھوں میں آنکھیں لگا کے اور بڑا مسکراتے ہوئے نعرہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھیں، بچے جب میں سب کو سلامت رکھیں، آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھیں، بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو سوچ کے آیا ہوں ابھی تک پڑھا نہیں ہوں، جو دماغ میں آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ تین چیزیں حتمی اور لازمی ہیں۔ ایک، رزق، جس دن رزق بند ہو جائے، جس دن رزق منقطع ہو جائے، سمجھ لینا موت آ گئی۔ آپ دیکھیں نا، جب انسان سکرات موت میں ہوتا ہے تو مستحبات میں ہے یاسین کا سورہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، تھوڑا سا خاک شفا پانی میں ڈال کے اس کے منہ میں ڈالا جائے، لیکوڈ ہے، لیکن وہ اتنا قطرہ بھی اندر نہیں لے جا سکتا ہے، سائٹوں سے نکال کے پھینک دیتا ہے۔ تو کتنی بھی کوششیں کر، جو سیدھا راستہ ہے، رزق قطع ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے، نہیں جائے گی۔ انجیکشن ڈال کے اگر ڈالو گے الگ بات ہے، لیکن جو راستہ ہے جہاں سے رزق آتا ہے اور اترتا ہے، جو سسٹم ہے خدا کا، جو مشین رکھی ہوئی ہے، جو سسٹم رکھی ہے، وہاں سے کوئی چیز جائے گی نہیں، اس لیے کہ رزق ختم ہو گئی۔ رزق ختم ہو گئی عزیزو، تو سمجھ لینا موت آ گئی۔ موت کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، ملک الموت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہاں، معصومین نے بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آنے والی موت رک سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جن کے لیے کائنات اللہ نے بنائی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جتنی بھی ہیں، یہ سب کے سب میں نے ان کی خاطر بنائی ہیں، وہ خود اس دنیا میں نہ رہے۔ اگر ان کا بقیت اللہ اگر موجود نہ ہوتا، ان کی نسل میں سے میں اور آپ کے 12ویں سرکار نہ ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ یہ دنیا اگر قائم ہے، برقرار ہے، تو رسول کی نسل سے جو باقی ماندہ ہے، جو میں اور آپ کے آقا و مولا، جو سر فاطمہ ہے، قبلہ، جو سر فاطمہ، سر یعنی راز فاطمہ ہے، وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا وَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ۔ وہ فاطمہ کی ذات کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے، اس راز نے پوری دنیا کو احاطہ کر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ راز موجود نہ ہو تو یہ دنیا ختم ہے۔ وہ راز فاطمہ امام زمانہ ہے۔ وہ راز فاطمہ امام زمانہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں سیدہ جب گرتے ہوئے دروازے پہ گری، جلتے ہوئے دروازے پہ گری، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سیدہ آئی۔ جب ان کو پتا چلا کہ سیدہ دروازے کے نیچے ہیں، دروازے کے اوپر چڑھ کے زور لگانے لگے۔ بعض کہتے ہیں پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز انہوں نے سن لیا۔ ہاں ہاں، ہڈیاں جب ٹوٹ جاتی ہے تو آواز سن لی۔ یہی کہتے ہیں کہ دروازے کے نیچے آواز دے رہی تھی، یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ عزیزان من، تین چیزیں حتمی ہیں۔ اب جناب زہرا کا کنیکشن رکھے، میں یہاں سے مصائب شروع کروں گا، وقت بھی میرا آ چکا۔ ایک رزق، دو موت، تیسری جزائے عمل، نہ چاہتے ہوئے بھی ملنے والی ہے۔ رزق، موت، جزائے عمل۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نہیں چاہیے، ہائی ویز، اچھا کام کیا ہے جزائے خیر ملے گا، خلاف ورزی کی ہے عقاب ملے گا۔ وعدہ اور وعید الہی لازمی ہے۔ قرآن میں ایک وعدہ آ گیا، ایک وعید آ گیا، یہ لازمی ہے، حتمی ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن عزیزو، چاہے موت ہو، چاہے رزق ہو، چاہے جزائے عمل ہو، ان تین جگہوں میں اہل بیت علیہم السلام میں اور آپ کے پاس قریب رہتے ہیں اور میں اور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آئیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر آیا تو سیدہ سے متوسل ہو جائیں، کنیکشن لے جناب سیدہ سے۔
اس لیے کہ ابھی ایام اربعین قریب ہے. دنیا کے زائرین اس وقت کربلائے معلی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس سال میں یہ سوچ رہا ہوں ہر سال سے زیادہ ہوں گے، تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ حسین کے چاہنے والوں موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ موت کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں جو موت آ رہی ہے، اگر وہاں سے جاتی ہے، ہم انہیں آواز دیتے ہیں یہاں قریب آ جاؤ، حسین کی محبت میں ہمیں لے لو. اس لیے کہ کربلا والوں نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. کربلا والوں نے کہا کہ موت ہمارے اوپر آ کے گرے یا ہم موت کے اوپر گرے. کربلا والوں نے کہا کہ یہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کربلا والوں نے سکھایا. تو ایام اربعین قریب ہیں، تو آئیں متوسل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.